बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं माहनूर नदीम और आप देख रहे हैं 11th आवर। और प्रोग्राम के सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार वसीम बदामी हमें स्विट्ज़रलैंड से ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद। उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद हैं तारीख़ी मोहरे के लिए, जिसको पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मंसूब करते हुए जिसको नाम दिया गया है इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का। और इस नाम की जो वाहिद वजह है वो अमेरिका ईरान जंग के ख़ात्मे, और ये वो जंग जो कि हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, कुछ ही महीनों बाद बदलती सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने आती रही, जिससे खित्ते का अमन भी ख़राब होता रहा। और उसी दौरान हम ये भी डिस्कस करते रहे कि इसमें सालिस का किरदार कौन निभाएगा, आखिर कौन होगा ये वो मुल्क, कौन होगा वो शख्स, या कौन होगी वो तमाम तर क़यादत जो कि इसमें सालिस का किरदार भी अदा करेगी, जिससे दुनिया के अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वो अनथक कोशिशें रंग ले आई हैं, जिनका एतराफ़ अमरीकी सदर ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पूरी दुनिया के अहम रहनुमा कर चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी तक आलमी रहनुमाओं की जानिब से इसको सराहा भी जा रहा है। और इस तारीखी अमन माहिरे के नकात भी अब सामने आ चुके हैं, जिस पर डिजिटली दस्तखत की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सदर ट्रंप, सदर मसूद पेज़ेश्कियान और बतौर सालिस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस पर दस्तखत भी कर चुके हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर जमी हुई हैं, जहाँ इस तारीखी दस्तावेज़ पर मज़ीद पेशरफ्त होना है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये जो अहम पेशरफ्त हो रही है स्विट्ज़रलैंड पर सारों की नज़रें जमी हुई हैं। 19 जून की जो तारीख के ऐलान के बावजूद डिजिटली जो दस्तखत हैं 18 जून को ही कर दिए गए हैं। क्या वजह है इसकी, आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर फॉग बढ़ रही थी और स्पॉयलर्स का भी आपको पता है किरदार रहा है, तो एक तो मेरा ख्याल है कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है। बट हैविंग सेड दिस, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को इस डील से थोड़ा सा दूर किया है और वेंस को इसका फेस बनाया है। इसी तरह जो ईरान में जो सिग्नेटरी हैं वो सामने हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं वो जरा से पीछे हट रहे हैं। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब GCPOA हुई थी तो उनके वालिद का भी यही किरदार था। और तो अमेरिका में भी एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है और अमेरिका ये स्पिन देने की कोशिश कर रहा है कि जी ये डील जो है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर अमेरिका ने की है, जबकि अपने ऑडियंस को ईरान बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बता रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे, और हम उसको लेकर आगे चलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं जो दोनों सूरत हाल को देख रहे हैं, वहाँ एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कि शायद इसमें ईरान बेहतर पोजीशन में है बनिस्बत अमेरिका के। और जो कंसेशंस अमेरिका ने दिए हैं इस वक्त, या जिस 14 निकात हमारे सामने आए हैं, उसमें जो ईरान की सेंसिटिविटीज का इदराक है वो शायद ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका के। बेसिक जो समझिए मुश्किल कॉन्वर्सेशंस हैं वो अभी होना बाकी हैं, और इन मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को अपने हक में रखने के लिए अमेरिका भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है और ईरान भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है। एक बात तो देखिए वाज़े है, जो दो हरीफ एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे अब बातचीत कर रहे हैं, नुकात आ रहे हैं, काउंटर नुकात आ रहे हैं, सिग्नेचर्स हो गई। ये वेलकम डेवलपमेंट है। चाइना ने इसको बहुत ज़्यादा समझिए इसकी पजीराई की है और साथ में ये भी कहा है कि दोनों फरीक इस पर कायम रहे। अभी भी मैं समझती हूँ ये बहुत फ्रेजाइल है। जो डिले या थोड़ा सा समझिए ताक़तुल आ रहा है कि स्विट्जरलैंड में क्या होना है क्या नहीं होना, उसके हवाले से बहुत सारी कयास आराई है। एक कयास आराई ये बात पर भी है कि मुहर्रम का महीना है, तो दे मे वांट टू डू इट 10 मुहर्रम के बाद। लेकिन देखिए अभी किस तौर सूरत हाल सामने बनती है। बहरहाल सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने शायद मंसूख कर दिया है अभी। अच्छा, तो हुमा बकाई साहबा, इस तकरीब के बारे में तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को इंतज़ार था, जिससे हम देखते थे कि खित्ते का अमन भी ख़राब हो रहा है और उसमें बड़ी कोशिशें की, दीगर ममालिक ने भी इसमें सालिस का किरदार अदा करे। आप क्या समझती हैं, जिस तकरीब पर पूरी दुनिया की नज़र थी, किसकी ख्वाहिश पर ये मुलतवी की गई है, कौन नहीं आना चाहता था
اور کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی سیکیورٹی یا اندرونی دباؤ؟ دیکھیے سیکیورٹی کا تو ایشو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر ہے، اب صورتحال وہاں پہنچ گئی ہے، اور اگر سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ دونوں حریف جو تھے وہ اسلام آباد بھی تشریف لائے تھے، تو سچویشن اس وقت اس سے تو بہت بہتر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نکات پہ کانورسیشنز باقی ہوں، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے ایران بھی اور امریکہ بھی کم از کم اس معاہدے کو زندہ رکھنے پہ کمیٹڈ نظر آتا ہے۔ اور بہت لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی جائیں تو وینس شاید سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، اور ایران سے بھی کوئی منسوخی کی بات نہیں ہوئی ہے، صرف پاکستان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، لیکن کوئی کلیئرٹی سو ٹو سے نہیں ہے۔ قیاس رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ شاید ایران کی طرف سے تھوڑا تعطل ہے۔ اچھا، تو ہما بقائی صاحبہ، اگر ہم دونوں ہی کی بات کریں، امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ دونوں ہار نہیں مان رہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہے، ایران کہتا ہے کہ میری جیت ہے، امریکہ کہتا ہے کہ میری جیت ہے، دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس 14 نکات کا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نکات کس کے حق میں زیادہ جا رہے ہیں؟ میں نے تو آج ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایران کے حق میں، اور جو بہت اور بھی آبجیکٹو سمجھیے آبزرورز ہیں ایونٹ کے امریکہ میں بھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اس سے بہت کچھ مل گیا، اس حد تک مل گیا کہ آج جب وائس پریزیڈنٹ وینس نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان سے بہت سخت سوال پوچھے گئے، بہت سخت سوال پوچھے گئے، اور اس حوالے سے یعنی اگر ہم دنیا کی بات کریں تو امریکہ سے زیادہ پوزیشن اب ایران کی سٹرونگ لگتی ہے آپ کو؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں ڈیل سے ایسا لگتا ہے کہ ایران کو وہ کچھ مل گیا جو نہیں لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، لیکن اب فار ایگزامپل اس کو تیل بیچنے کی اجازت مل گئی ہے، ایکسیس ٹو ایسٹس مل گیا ہے، ہرمز ابھی تو اس کے کنٹرول میں ہی ہے، اس پہ نیگوسیشنز باقی ہیں، انرچ یورینیم کی بھی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ طے ہے کہ جو ایران کی سینسٹیوٹی ہے یا جو ایران کا رائٹ ہے وہ اس کو ملے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایران کا میزل پروگرام ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کو ایران کو ریٹین کرنے کی سمجھے اس کا حق ہے یہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ خاصی ایران کی سینسٹیوٹیز ایڈریس ہوئی ہیں، اور جو وائس پریزیڈنٹ وینس ہے انہوں نے تو اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ اسرائیل کس بات پہ ناراض ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ واحد شخص ہے اس وقت دنیا میں جو ابھی بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سو آئی تھنک وہاں پہ بھی یہ ری تھنک ہے کہ یہ جس وار میں جس طور امریکہ کو گھسیٹا گیا وہ شاید امریکہ کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا، اور ظاہر ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور ان 60 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ ایک تو ٹرمپ کو بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتے، ٹرمپ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا ہما بقائی صاحبہ، اب دنیا کی جو پوری نظریں ہیں وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ پر جمی ہوئی ہیں جہاں اس تاریخی دستاویز پر مزید پیش رفت ہونی ہے ان 60 دنوں کے اندر۔ تو کیا ہوا ہے، کیا ہونا ہے، کیا توقعات ہیں، کیا خطرات ہیں اور کیا ہی خدشات ہیں، ان سب کے لیے ہم رخ کرتے ہیں اب وسیم بادامی جو کہ اس پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، جو اس عالمی اہمیت کی تقریب کے خصوصی مبصر کے طور پر سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ وسیم بتائیے، ظاہر ہے آپ وہاں پر ہی موجود ہیں، آپ بہتر ماحول کو سمجھتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں معاہدے سے متعلق بھی، کیا تاثرات ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، معاہدے خطے میں مستقل امن کی بنیاد بنا سکے گا یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مانور، اور اس خصوصی ایڈیشن میں تمام ناظرین کو بھی دنیا کے اس حصے سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک جو صحافتی حص ہوتی ہے انسان کو، وہ انسان کو خبر کے پیچھے 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 لے کر جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو خبر ہے جو کہ دنیا کے اس خطے میں جس نے جنم لیا ہے اور پھر آگے کی ویسی ہوئی جیسے سوچی گئی تھی اور کچھ ویسی نہیں ہوئی آپٹکس کی حد تک، لیکن ہمیں وہی خبر کی تلاش جو ہے، چونکہ یہ خبر بلا شبہ اس سال کی نہیں، اس دہائی کی نہیں، اس صدی کی اب تک کی سب سے بڑی خبر، اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہے، اور جس میں جو میڈیٹر ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہم اسی خبر کی تلاش میں، چونکہ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے، تلاش میں کے پیچھے پیچھے دنیا کے اس حصے میں پہنچے ہیں۔ اور لیکن ظاہر ہے جتنا زیادہ یہ معاملہ سینسٹیوٹی رکھتا ہے، ولنریبلٹی رکھتا ہے، اگرچہ بہت ٹھوس اور مضبوط و زبردست بھی ہے، اس میں بہت سارے عوامل ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے
کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے یہاں پر بھی خبر کی نوعیت تو وہی ہے, لیکن آپٹکس کے تحت ایک تبدیلی آئی کہ باقاعدہ جو دستخط کی جو تقریب ہونی تھی وہ اس انداز سے نہیں ہوئی. لیکن ظاہر ہے فار اور پریکٹیکل پرپسز یہ معاہدہ نہ صرف یہ کہ اس میں دستخط بھی ہو گئی ہے, آپ کو بے شک اس کے مناظر دوسرے انداز سے نظر آئے کہ آپ کو امریکہ کے صدر, آپ کو ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نظر آئے, اس انداز سے یہاں پہ تقریب نہیں ہوئی. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر دنیا کے اس حصے میں یہی چیز بار بار ڈسکس ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, خاص طور پہ یہاں کے جو صحافتی حلقے ہیں, ڈپلومیٹک سرکلز ہیں, وہاں پر یہی ساری بات چیت ہو رہی ہے. اس تمام تر صورتحال کو لے کے ایک تو ظاہر ہے جب یہاں پر دستخط کی تقریب نہیں ہوئی, اس حوالے سے جب ہم پاکستان سے چلے بھی تھے معلوم, تب بھی ظاہر ہے ہم امریکہ, ایران اور سوئٹزرلینڈ میں تمام تر آفیشیل ان آفیشیل سورسز سے بات کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں ایک چیز یہ سمجھ آ رہی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں ایران کی طرف یہ سوچ ہو کہ یہ معاہدہ یہ سب کچھ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی امیج, کوئی ہینڈ شیک اوائڈ ہو سکے تو وہ بہتر ہے. اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جو اس وقت اعلیٰ ترین قیادت ہے جس کی شہادت ہوئی, وہ ظاہر امریکہ کے صدر کے کہنے پر بھی, حکم پہ بھی وہ فخریہ کہتے ہیں اس بات کو. قاسم سلیمانی کی شہادت کا انہوں نے کل کہا کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی مطلب وہ چاہتے تھے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن اوائڈ بھی ہو سکے کہ جہاں پر کوئی ہینڈ شیک اس طرح, تو یہ بہتر ہے. یہ خبر ہمیں کل جب ہم پاکستان سے فلائی کر رہے تھے تب آ رہی تھی کہ آپ اس بات پہ ان آفیشیل, یعنی میں حکومتی ذرائع کی بات نہیں کر رہا, تہران کے ذرائع کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ ذہنی طور پہ اس صورتحال کے لیے بھی تیار رہے گا جو صورتحال ابھی یہاں پر ہے. وی گیٹ ون مور ریزن ٹو بلیو کہ شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو, کیونکہ ابھی جو ہمارے سامنے جو ایران کے جو رہبر معظم ہیں یعنی کہ سید مجتبیٰ خامنئی صاحب, ان کا جو بیان آیا ہے یہ کئی حوالوں سے بہت زیادہ اہم تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت دلچسپ بھی ہے. اور اس بیان کا ایک حصہ آپ نے پڑھ کے سنایا بھی ہے, اور میں یہ ناظرین کے سامنے ریپروڈیوس کرتا ہوں تاکہ ذرا ہمیں اس پہ تجزیہ اور بات کرنے میں آسانی ہو کہ کیوں یہ بھی یہ وی ہیو ون مور ریزن ٹو بلیو کہ شاید اس وجہ سے بھی یہاں پر باقاعدہ اس انداز سے دستخط کی تقریب نہیں ہوئی. اور کیا کہتے ہیں سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے بعد, ایز یو ہیو بین انفارمڈ اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ واز سائنڈ بٹوین دی پریزیڈنٹس آف ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کہ یعنی کہ یہ تو انہوں نے ظاہر اس کی توثیق کر دی کہ دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان, صدور کے درمیان, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان کے درمیان دستخط ہو گئے. ان دا کورس آف ریچنگ دس اسٹیج the officials in charge, out of sincere concern and goodwill, made extensive efforts, and of course it was the American president who, out of desperation, used all kinds of leverage to bring this about. تو یہاں بھی وہ امریکہ کے صدر کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو ایک رائے ہے, جو کہ ظاہر سخت رائے ہے, اس کو برقرار رکھا اور تنقید کا نشانہ بنایا. Now the next part, important and very significant, وہ کیا کہتے ہیں. اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران میں جو رہبر معظم ہے, جو سپریم لیڈر ہے, وہ سپریم اتھارٹی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ ویٹو کا معاملہ ہے, چونکہ جو وہاں کا جو نظام ولایت فقیہ ہے, وہاں پر جو سپریم لیڈر ہوتے ہیں وہ صرف کوئی حکومت کا سربراہ نہیں ہے, بلکہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی, نظریاتی اور اس اعتبار سے بھی وابستگی ہوتی ہے. تو ان کا حرف آخر ہوتا ہے. اس طرح جناب سید امام خمینی کا تھا 1979 کے انقلاب کے بعد, سید علی خامنئی صاحب کا تھا, اور اب مجتبیٰ خامنئی صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں, I, as a matter of principle, held a different view. میری بہرحال ایک مختلف رائے تھی, کچھ اور رائے تھی کہ اس سارے معاملے سے کس طریقے سے نمٹا جائے. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ ہم اس بات پہ بلیو کریں کہ ایران کی جانب سے شاید یہ تھا کہ یہ منظر نہ ہی ہو تو اچھا ہے, کیونکہ وہاں کے عوام کی بھی ایک حصے کی اور رہبر معظم کی رائے کچھ اور چیز معاملے پہ. بہرحال انہوں نے اس پیس پروسیس کو بالکل بھی نہ صرف یہ کہ نیگیٹ نہیں کیا, بلکہ انڈورس کیا اپنی اگلی لائن میں. کہتے ہیں, however, out of the commitment that the esteemed president, as the head of Supreme National Security Council, gave to me on his own behalf and on behalf of the other members regarding the safeguarding of the rights of Iranian nation and resistance front, and his explicit acceptance of that responsibility, I granted my permission. تو اگرچہ میری رائے مختلف تھی, لیکن چونکہ مجھے ہمارے معزز صدر, چونکہ مجھے جو کہ سپریم نیشنل سیکورٹی کے ہیڈ بھی ہیں, انہوں نے یقین دلایا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایرانی عوام کا, ملت ایران کے حقوق کا تحفظ کرے گا, میں نے اس معاہدے کی پرمیشن دے دی ہے. اور پھر اس پیغام میں آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ خبر یہاں سے کہ یہ سب جو ہم نے منظر دیکھا ہے یہ اس طریقے سے کیوں ہوا. کیا اس کی تبدیلی کی وجہ سے اس معاہدے کی اہمیت, جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تاریخی دستاویز ہے, کسی بھی طور پر اشاریہ 0.1% بھی کم ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں.
کیا اس تمام تر چیز سے کسی بھی طور پہ پاکستان کا جو اس میں مرکزی کردار ہے وہ ذرہ برابر بھی کم ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں. اور یہ کوئی ہم کو ایک بائس اپروچ کے ساتھ نہیں کہہ رہے, بلکہ بہت واضح انداز میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخی دستاویز میرے ہاتھ میں جو کہ دنیا بھر نے دیکھا, اس میں دستخط 3 ہی ہے, اس میں کوئی چوتھا دستخط نہیں ہے. تو ظاہر 3 میں سے 2 دستخط تو فریقین کے ہوں گے, ایک کا نام ایران ہے, ایک کا نام امریکہ ہے, تیسری دستخط ایک ہی ہے. اور اس کاغذ کے ٹکڑے میں بھی اس دستخط کی مرکزی حیثیت ہے, درمیانی حیثیت ہے, اور وہ دستخط ہے ان وٹنس دیر آف دی میڈیٹر آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور شہباز شریف صاحب کی دستخط ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں اب یہ ایک فیکٹ ہے, یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ خواہش نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ پوری دنیا نے بشمول فریقین نے تسلیم کیا کہ یہ دنیا جو کہ ایک نئی جنگ کے بالکل دہانے پر تھی, بلکہ اس کو چھو کر واپس آئی ہے, اس کو رکوانے میں کسی ایک ملک نے دنیا کے کسی بھی اور ملک سے زیادہ کردار ادا کیا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں ممالک نے فریقین نے الیکٹرانکلی دستخط کر دیے تھے اور پھر فزیکلی بھی دستخط کر دیے, اس کے مناظر دیکھیں تو پھر ایک تقریب کی حیثیت علامتی ہی رہ گئی تھی. یعنی کہ پھر تقریب کا ہونا یا نہ ہونا اس کی حیثیت علامتی رہ گئی تھی. کسی نے اس معاہدے کی ایک بھی شک کو, ایک بھی نقطے کو نہ صرف یہ کہ ڈسریگارڈ کیا ہے, بلکہ آپ نے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سن لیا کہ میں نے اس کی اجازت دی, اگرچہ میری رائے مختلف تھی. اور امریکن پریزیڈنٹ اور ابھی جے ڈی وینس کی بھی آپ نے وائس پریزیڈنٹ کی بھی بات سن لی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن کا اس میں لکھا ہے, تو بس یہ کلاک سٹارٹ ہو گئی ہے, ابھی معاہدے پہ گویا عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. سو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از ویری سیف ٹو سے کہ الحمدللہ پاکستان کی طرف اس وقت دنیا کے اس حصے میں جہاں پر میں کھڑا ہوں سوئٹزرلینڈ, اور بائی دا وے برجن اسٹاک جہاں پر یہ تقریب ہونی تھی, اور مذاکرات کے حوالے سے ابھی مذاکرات کمنسمنٹ ہونی ہے مذاکرات کی, اور اس حوالے سے ابھی سوئس حکام کوئی ایک واضح آفیشیل ورڈ نہیں دے رہے, لیکن اس بات کا بھی ابھی بھی امکان موجود ہے کہ یہیں پر مذاکرات کا آغاز ہو. اگر یہاں نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ طے ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہونا ہے اور بہت جلد ہونا ہے. 60 روزہ مذاکرات ہوں گے جس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ایران اور امریکہ دونوں کی منشا اور مرضی اور میوچل کنسنٹ سے. تو یہی میرے عقب میں یعنی یہ ایک لیک ہے, اور یہاں پر جو آتی ہے وہ برجن اسٹاک جہاں پر یہ ساری تقریب ہونی تھی وہ عقب سے وہیں پر ہے, اور اسی جگہ سے یہاں پہ ہو کے یعنی یہ اس کا ایک عقبی حصہ ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سو بہرحال الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے یہ ڈیل ہوئی, پاکستان کی وجہ سے یہ ڈیل, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ ڈیل نافذ العمل ہے, اور پاکستان کی وجہ سے دنیا یہ مان رہی ہے. سوئٹزرلینڈ میں یہاں کھڑے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں صحافتی حلقوں سے, یہاں کے ڈپلومیٹک حلقوں سے, تو سب جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا نام لیتے ہیں, ہر ایک پر جو کہ اس پیش رفت سے آگاہ ہے وہ پاکستان کا تذکرہ ہی ایک بالکل الگ, ایک بالکل مختلف انداز سے کرتا ہے, ایک بالکل مختلف زاویے سے کرتا ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر یہ اس معاہدے کے نکات یہاں سوئٹزرلینڈ میں کھڑے رہ کے کہ ایک ایک نقطے کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور وہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ نچوڑ ہوگی ہماری یہاں پر دنیا بھر میں, بلکہ امریکہ میں اور ایران میں اور پاکستان میں مختلف صحافتی حلقوں, ڈپلومیٹک حلقوں سے بات چیت کا ایک نچوڑ ہوگی, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور میں بھی یہاں پہ ذرا زحمت دینا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آل دا وے بھی پاکستان سے ٹریول کر کے آئے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جناب فاض حسین صاحب, ان کو بھی ہم نے زحمت دی کو بھی ہمیں تھوڑی دیر جوائن کریں اور ذرا وہ اپنی رائے سے بھی ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں. فاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے بتائیں, یہ ایک صحافتی زندگی کا ایک الگ انوکھا تجربہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت چل کے تھکا دینے والا, چونکہ میرا تو صحافتی کریئر آپ سے بہت کم ہے, مطلب ہر اعتبار سے, تجربے کے اعتبار سے بھی, مدت کے اعتبار سے بھی, لیکن یہ تو بہت کامن ہے کہ ہم کسی ایک خبر کی تلاش میں کبھی گھنٹوں سفر کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی خبر نہیں ملتی, کبھی ایونٹ ہوتا ہے, تو یہ تو پھر بھی ہم نے ایک بڑا آرام دہ انداز میں نسبتاً, ورنہ تو آپ گلیوں چوراہوں چوکوں میں کبھی کبھی آپ ایک دو دن بیٹھ رہتے ہیں کہ شاید کی خبر نکلے. لیکن بہرحال یہ ایک اعتبار سے آپ کی بھی صحافتی جو زندگی ہے اس کا ایک منفرد تجربہ ہے کہ ڈیولپمنٹ تو ہوئی, ایسا نہیں ہے کہ کچھ ڈیریل ہو گیا, ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ معاہدے کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار ہو گیا. ایک چیز جس کی حیثیت علامتی ہی رہ گئی تھی, بہرحال وہ نہیں ہوئی. یہ ایک مختلف تجربہ ہے آپ کے لیے. یہاں پہ لوگوں کا سب سے بڑی خبر تو ظاہر بات ہے پاکستان میں
ہاں اگر آپ میرا خیال ہے کہ آپ اس کے مطلب شاید ہم آپ کی آڈیو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے سن پائیں اور پھر ہم ذرا دیکھتے ہیں چونکہ ظاہر ہے ہم ایک کیا ایسے ماحول میں ہم کھڑے ہیں اور لائف بھی چل رہا ہے دیکھنا تو ہمیں ایک ایسے دیکھیے بڑی چیز کے لیے آئے اور وہ تو ایک چیز ہوتی ہاں لیکن کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم چلے تھے تب سے کہ چل تو دھارا کسی پتہ نہیں ہوگا ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی وہ اور وہ ایسے ہی وہ ہوا ہے یہ سب سے بڑی اچھا وہ ہمیں ابھی بھی آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی تو میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ میں ناظرین سے ایک بات کر کے پھر ہم بریک کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم ذرا صحیح طور پر سن پائیں. تو بہرحال ناظرین ہم یہاں پر موجود ہیں دنیا کے اس حصے میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں جہاں سے بہت بڑی خبر نے جنم لے لیا ہے, جہاں پر یہ ڈیل ہو گئی ہے, یہ ڈیل نافذ العمل ہے. اس ڈیل کے مختلف ایسپیکٹ یہ جو 14 نکات ہیں, اٹ ریمائنڈ می ہم بچپن میں وہ قائد اعظم کی 14 نکات پڑھتے تھے. یہ جو 14 نکات ہیں اس میں ایک ایک نقطے کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ کیا مستقبل دکھا سکتا ہے, اس سب پہ ہماری گفتگو تبصرہ اور تجزیہ سوئٹزرلینڈ سے گڈ نیوز ٹاک سے جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر دنیا کے اس حصے میں, یعنی کہ سوئٹزرلینڈ میں ہم موجود ہیں, جہاں پر دنیا بھر کی نظریں تھیں اور ممکنہ طور پر رہیں گی, اور جہاں سے ہی اس اہم ترین خبر نے جنم لیا. جس طرح میں نے کہا کہ وہ میچیور ایک ذرا مختلف انداز سے ہوئی, لیکن وہ اس میں جو بھی تبدیلی آئی وہ آپٹکس کی نوعیت کی حد تک کی تھی. دراصل کوئی تبدیلی نہیں آئی, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو عام ترین معاہدہ ہے اس کا کوئی پروسیس ذرہ برابر بھی ڈیریل ہوا ہو, اس کے کسی ایک نقطے کے حوالے سے کسی فریق نے اپنی پوزیشن چینج کی ہو, اور چونکہ فریقین نے اور ثالث نے اس پر دستخط کر دیا الیکٹرانکلی اور فزیکلی بھی, تو اس سے ویسے بھی تو تقریب کی حیثیت تھی وہ ثانوی یا پھر ایک آپٹکس کی حد تک رہ گئی تھی, جو کہ پھر ابھی ظاہر انداز سے نہیں ہوئی. لیکن ابھی بھی یہاں پر یہ خبریں ہیں کہ مذاکرات تو ظاہر بھون ہیں, اور ممکن ہے عجب نہیں کہ وہ 60 روزہ مذاکرات کا آغاز یہیں سے ہو. اس پر ابھی متضاد اطلاعات یہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں. تو فہد میں پہلے تو ذرا مختصر نہیں بتائے گا اس صحافتی تجربے کے بارے میں بتائے گا کہ جب آپ ایک خبر کی تلاش میں دنیا کے کسی سے دوسرے سے آتے ہیں اور وہ خبر اپنا فارم چینج کر لیتی ہے اور وہ خبر تھوڑا سا کہیں آگے نکل جاتی ہے. دیکھیں ذہنی طور پر تو آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, یہ کئی بار ہوتا ہے, اور لیکن جب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مایوسی نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں اور اتنے بڑے ایک ایونٹ کے لیے آئے ہیں, سب کو ایکسائٹمنٹ تھی, اور کون نہیں چاہتا ہے کہ اتنا تاریخی ایک سیریمنی ہو رہی ہو اور آپ اس کے عینی شاہد نہ ہو, اس کو کور نہ کر رہے ہو. تو بہرحال سفر کر کے آئے, لیکن یہ تو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں آ گئے ہیں, نہیں ہوا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا ہے. یعنی جو نہیں بھی ہوا وہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ثانوی اور آپٹکس کی حد تک رہ گئی تھی. یہ کسی بھی اعتبار سے اس معاہدے کی اہمیت کو, پاکستان کے اس میں کردار کو, عالمی امن کو جو ایک بہت ولنریبل اپنے آپ کو فیل کر رہا تھا وہ رکا ہے, عالمی معیشت ولنریبل ہو چکی تھی, معاملہ رکا ہے. اس سب یہ ساری عملی چیزیں نا, اور جو ہونا تھا وہ ایک آپٹکس کی حد تک کی چیز تھی. عملی چیزوں پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. یو اگری؟ اور دیکھیں نا, اس میں نہ صرف یہ کہ نہیں پڑا بلکہ جو الیکٹرانک سگنیچر وہ تو پہلے ہی ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اب وہ جو ایکچوئل 14 نکاتی جو دستاویز ہے اس پہ ٹرمپ صاحب بھی دستخط کریں گے, تو جی جو میڈیٹر ہے وہ کدھر ہے, تو پھر اس نے بھی کر دیا اور سارے کیمروں کے سامنے کیا. تو اب تو وہ ڈاکیومنٹ جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہوا ہے اس میں جو 3 مین فریقین تھے وہ تاریخ میں ان کا نام تو رقم ہو گیا. تو اور میں چاہتا ہوں, ایک ہمارے یہاں ایک ریت ہوتی ہے نا کہ جب کوئی اچھی بات ہو تو پھر کوئی بری بات کر کے اس کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آئی تھنک ہم اس لحاظ سے بہت بدقسمت ہیں کہ ہمیں جو پڑوسی اور جو کہتے ہیں نا دعا کرنی چاہیے کہ دشمن بھی کم ظرف نہ ملے. اس معاملے میں ان لکی ہے, ہمیں بہت ہی کم ظرف دشمن ملا. ایک مجھے حیرت ہے اس بات پہ, وہاں کا جو گورنمنٹ نیریٹو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہاں صحافی میں نہیں کہوں گا, صحافیوں کے روپ میں جو کچھ لوگ ہیں, میں حیران ہوں کہ وہ صبح سے چیخ رہے ہیں کہ او جی دکھائیں پاکستان کہاں ہے یہاں میڈیشن میں, دکھائیں. یہ تو
تبصرہ تجزیہ ہے نا, یہ کاغذ میں 3 دستخط ہیں, یعنی ایک ایران کا, ایک امریکہ کا ہے, تیسرا پاکستان کا ہے. تو یعنی اب اس کے بعد تو کوئی یہ تجزیہ طلب تو بات ہی نہیں رہی. پھر یہ اتنے شور و غوغے کا مقصد شاید یہ ہے کہ ان کی خواہش کہاں یہ تھی آج سے کچھ عرصے پہلے کہ ثابت کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ یہاں پر تو ہائیڈ آؤٹس ہوتے ہیں, سیف ہیونز ہوتے ہیں, یہ دہشت گردی کا مرکز ہے, دہشت گردوں کا مرکز ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ملک امن کرانے والا ملک ہے کسی بھی اور ملک سے زیادہ. ہر قدم پہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان فیل ہو, اور یہ جس طریقے سے انہوں نے ایک نیگیٹو قسم کی باتیں کرنا شروع کیا. اچھا ایک تو نا کہ آپ بڑا کوئی بھاری بھرکم بات کر رہے ہو, بالکل فضول قسم کی باتیں, فضول قسم کے تجزیے, وہ نہیں جو آپ کو انگور کھٹے ہونے والا چکر ہوتا ہے, وہ ایگزیکٹلی یہ ہوتا رہے. اور میں تو بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پر اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہاں کے بڑے بڑے نام ان لوگوں کو اب اپنی نظروں میں گر جانا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے یہ اس پہ کیا ہے, انڈیا کی اس ساری کے سارے پروسیس میں کوئی ریلیونس نہیں رہی, اور اب ان کو اس بات کا احساس ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے. مین کام ہو گیا ہے, اور اس وقت پاکستان کی واہ واہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. نظروں میں اگر گرنا ہوتا میرا خیال ہے تو جب ابھینندن گرا تھا تب گر جاتے نظروں میں, پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 رافیل گرے یا 7 جہاز گرے تب. تو سو آپ کے اس سے پھر ہم ذرا ناظرین کے ساتھ ذرا کچھ ان پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے. آپ کا ٹیک اوے یہاں, میں بھی ناظرین سے کہہ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہم جتنے بھی صحافتی یا سفارتی حلقوں سے بات کرتے ہیں, آپ کا بھی یہاں پہلے آنا ہوا ہے, میں متعدد باری آیا ہوں, خوشی ہوتی ہے. میں ابھی ہم فریضہ حج بھی کر کے آئے الحمدللہ, تو وہاں بھی ہم دیکھ سکتے تھے باقاعدہ ویزیبل تھا کہ پاکستان کا نام ایک الگ انداز سے لیا جا رہا ہے. یہاں بھی جتنے بھی لوگ اس تمام ڈیولپمنٹ سے باخبر ہیں, وہ پاکستان کا نام ہی ایک الگ انداز سے. الحمدللہ آل دی ریزنس ٹو بلیو کہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام تر مواقع دے دیے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہماری حالیہ تاریخ میں یا شاید پوری تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. صحیح بات ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سا نقطہ ہے کہ یہ رول جو ہم نے ادا کیا ہے, یہ روایتی طور پر وہ ملک ادا کرتا رہا ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. جی, یہ ان کا رول جنیوا ایکارڈز ہمیشہ یہیں پہ ہوا ہے. اور میں ایک دن شو میں نے یہاں سے ایک سوئٹزرلینڈ کے ایک تجزیہ کار کو لیا ہوا تھا, تو ان سے جب میں نے بات کی تو مجھے ہنسنے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ لوگوں سے بڑی جلسی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ وہ کام کر گئے جو ہمارا کرنے کا ہوتا ہے. آن لائٹر سائڈ اس نے بات کی. تو یہ دیکھیے پاکستان کے لیے یہ ایکچولی پہلا ایکسپیرینس تھا, اور پہلا ایکسپیرینس بھی یاد ہو نا, کوئی چھوٹا موٹا میڈیشن ہو دنیا کے لیول سٹیج پر, اتنی بڑی جنگ, ڈیبیو پہ ڈبل سینچری ہے, یہ لٹرلی وہی ہے, ڈبل سینچری ہے. اور اتنی مشکل وہ چیز کہ لٹرلی آخری وقت تک وسیم کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا. تو ان مشکل حالات میں, اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ سب نے جو ہے امید ختم ہو گئی تھی, جی یہ معاملہ گیا. صرف پاکستان کی قیادت جڑی رہی, لگی رہی خاموشی سے. الحمدللہ آج یہاں پہ ہم آ گئے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے, اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اب جو پاکستان کو جو ایک جمپ ملنا ہے وہ ہمیں آنے میں نظر آ جائے گا. اس کے بعد ایک نیا چیلنج ہوگا, اس کو سنبھالنا کیسے ہے, اس کو کرنا کیسے ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس وقت آج کے دن وی شوڈ فیل گڈ. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازے. اور ناظرین یہ جب آپ سے بات کر رہے تھے نا کہ یہ الحمدللہ یہ خبر کا والیوم اور خبر کی نوعیت اتنی زبردست ہے کہ اگر ہم اپنے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب اسلام آباد میں بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سارے صحافی خبر کے انتظار میں کھڑے تھے دنیا بھر کے, کیونکہ صحافی کہیں بھی ہو دنیا کا, اس کو اپنی خبر سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس وقت بھی دیکھا ایک امریکن صحافی نے کہا, اور ہم سب نے اس سے اتفاق کیا کہ ہمیں اپنی خبر سے بہت محبت ہے. آج جو آپٹکس یہاں ہوتے تو بہت اچھا تھا, لیکن ہمیں خبر سے بھی زیادہ محبت, کوئی بھی خبر بھی امن سے بڑی نہیں ہے. تو اس وقت یہ سب بہت اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں سے الحمدللہ امن کا پیغام ہے. ہم سنتے تھے ترانوں میں سنتے تھے محبت امن ہے, اور امن کا پیغام پاکستان, یہ الحمدللہ دنیا مان رہی ہے کہ امن کا پیغام پاکستان کی وجہ سے آیا ہے. اور ہم ذرا یہیں پہ یہ جو نکات ہیں اگر ہم آپ کو وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ ان نکات کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو 14 نکات ہیں اس میں سے کس نقطے کا کیا مطلب ہے, تو میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ جو نکات ہیں اس میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران اینڈ امریکہ اینڈ دیئر الائز ان دی کرنٹ وار بائی سائننگ دس MOU, جو کہ اب سائن ہو گیا ہے, ڈکلیئر دی امیڈیٹ اینڈ پرماننٹ ٹرمینیشن آف ملٹری آپریشن آن آل فرنٹس. یعنی کہ اس کے پہلے نقطے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, بلا تفریق
جہاں پر بھی جس بھی سطح کا کوئی جنگی معاملہ یا جنگی محاذ چل رہا تھا وہ اس ایم او یو کے سائن ان کے بعد وہ ختم ہوگا. اور آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب سیز فائر ہوا تھا تو ایک کنفیوژن تھا کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ لبنان اس میں شامل ہے, اسرائیل کہہ رہا تھا شامل نہیں ہے, امریکہ کی جانب سے مبہم بیانات ہے, لیکن اب کی دفعہ یہ معاملہ مختلف ہے. اب کی دفعہ باقاعدہ لکھا گیا ہے انکلوڈنگ لیبنان, کہ لبنان کا نام لکھا گیا, جو کہ پھر پاکستان کے موقف کی فتح بھی ہے, پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے کہ لبنان سمیت تمام تر محاذوں پر جو بھی جنگ جاری تھی, جس بھی سطح کی جنگ جاری تھی, اس کے ہم خاتمے کا یہاں پر اعلان کرتے ہیں. نہ صرف خاتمے کا اعلان کرتے ہیں بلکہ اگلا جملہ اس سے زیادہ اہم ہے جو کہ یہ معاہدہ کہتا ہے, اینڈ انڈرٹیک فرام ناؤ آن not to initiate any war or any military operation against each other. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے خلاف مزید کوئی طاقت کا استعمال انیشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ معاہدہ جو کہ پاکستان نے کرایا, الحمدللہ پاکستان جس کا میڈیٹر ہے, نہ صرف جاری جنگ کو روکتا ہے بلکہ کسی اور جنگ کے آغاز نہ ہونے کا ان فریقین کے درمیان اس کا بھی اعادہ یہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ اپنے دوسرے نکات میں کہتا ہے کہ ایران اینڈ امریکہ undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. ایران اور امریکہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اب یہ آپ بھی فیصلہ کریں, ہم بھی اپنی رائے دیں گے کہ اس میں, اور یہ تو اوپن ڈیبیٹ ہے کہ یہ معاہدہ یہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ کس نے جیتا ہے, کسی اور نے نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ایرانیئنز آر ویری ٹف نیگوشیٹرز. اور وہ ایک بات یہ بھی کہتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ, ان کا ٹویٹ ہے ریکارڈ پہ, ایران کبھی کوئی جنگ نہیں جیتا, یہ ان کے اپنے خیال کے مطابق. اور اب اس میں تو ماہرین تجزیہ کریں گے کہ یہ جنگ کون جیتا عسکری حوالے سے بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ کبھی کوئی مذاکرات ہارا نہیں ہے. یہ مذاکرات کیا ایران ہارا یا جیتا ہے, یہ بھی ایک یعنی اس میں تجزیہ کار اپنی رائے دیں گے. بہرحال یہ دوسرا نقطہ کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. ایک سے اس میں نقطہ یہ ہے, امریکہ نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا ہے کہ ایران ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, رجیم چینج کرنے کے لیے, ہمارے ملک میں پروٹیسٹ کرانے کے لیے. ایران کی یہ پوزیشن رہی ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو ابھی کس نے رکنا ہے اور کس نے نہیں, جب آپ خود سوچ لیجیے. تیسرا نقطہ اس کا کہتا ہے ایران اینڈ امریکہ کمٹ ٹو نیگوشیٹنگ اینڈ اچیونگ دی فائنل ڈیل ان میکسیمم 60 days. آج سے شروع ہو کر اگلے 60 دنوں تک یہ دونوں ممالک ایک فائنل ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اگر 60 دنوں میں یہ اچیو نہ ہوا تو دونوں ممالک کی رضامندی سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں بھی ہمارے جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے, تمام ڈپلومیٹک سرکل سے بات ہوتی ہے, سب کی رائے یہی ہے اس ڈھلتے سورج کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں برجن اسٹاک میں کہ بہرحال یہ جتنی پیچیدہ نوعیت اس معاملے کی, یہ شاید 60 دنوں میں حل نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا یہ سارے کا سارا معاملہ. لیکن اس کے فوراً سائن ان کے بعد, اس کے دستخط کے فوری بعد ایک کیا چیز ہوگی, یہ اگلا نقطہ ہمیں بتاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ, امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی. آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز نہیں کھول رہا تو پھر ہم بھی میک شور کریں گے کہ آبنائے ہرمز ایران کے استعمال کی بھی قابل نہ رہے, اور ہم ایک نیول بلاکیٹ کریں گے. اس معاہدے کے دستخط کے فوراً بعد امریکہ اس بات کا پابند ہوگا کہ اس بحری ناکہ بندی کو کے خاتمے کا آغاز کر دے گا اور 30 دن میں مکمل طور پر ختم کر دے گا. اور ایرانی, اب یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, امریکہ ایرانی حدود کے قریب اپنی فوجی موجودگی بھی ختم کر دے گا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. امریکہ ایران کے قریب اپنی فوجی موجودگی ختم کر دے گا. ایران کی پوزیشن رہی کہ امریکہ نے ہمارے قرب و جوار میں مڈل ایسٹ کے ممالک میں اپنے اڈے بنائے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ولنریبل تصور کرتے ہیں. اب یہ جب نقطہ کھلے گا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے قرب و جوار میں اپنی فوجی موجودگی ختم کریں گے, تو اس سے دراصل مراد کیا ہے. میں یہاں پہ ہی روک کے آپ کو, چونکہ ظاہر تازہ ترین یہ ساری ڈیولپمنٹ اور ٹرانزیکشن چل رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان ہے یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جو کہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از کمیٹڈ ٹو پیس and we encourage every release region to maintain their commitment to allowing our negotiations to beautifully unfold. The markets are loving what is happening with oil prices way down and stocks way up. We expect a complete ceasefire on all fronts, including Lebanon, Hezbollah and Israel.
Thank you for your attention to this matter. So again, डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा तरीन ट्वीट भी वाज़ेह तौर पर लिखता है कि लबनान में भी कोई जारहियत नहीं होनी चाहिए. ये एक और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मैं कहूँगा फतह है, क्योंकि पहली मर्तबा भी जब सीज़ फायर होगा तो पाकिस्तान ने कहा था कि लबनान इसमें शामिल होना चाहिए. इसराइल ने एक दूसरी पोजीशन ली थी. यहाँ हिजबुल्लाह और लबनान का नाम लेकर, इसराइल का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यहाँ भी अब मजीद कोई कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए. जो पांचवा नुक्ता है इस मुआहिदे का, वो बहुत अहम और दिलचस्प इसलिए है कि वो आबनाए हुर्मुज से मुताल्लिक है. और वो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो है कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU, Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only. इस मुआहिदे के दस्तखत होते ही, जो कि हो गया है, यानी कि अब इसमें अमल दरामद साफ समझे शुरू हो गया है, ईरान इस बात के लिए पूरे के पूरे अरेंजमेंट्स करेगा. ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आबनाए हुर्मुज से, यहाँ पर इस वक्त फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका भी हमें यहाँ की गलियों में मंजर नजर आ रहा है. तो यहाँ शायकीन, और आज यहाँ की टीम का मैच है, तो ये यहाँ पे हमें शायकीन भी जाते हुए नजर आते हैं नारेबाजी करते हुए. तो बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कहता है कि ईरान इस मुआहिदे के दस्तखत के फौरन बाद अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आबनाए हुर्मुज में जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनकी महफूज रास्ते को यकीनी बनाए, बगैर किसी पैसों के यकीनी बनाए 60 रोज के लिए. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आबनाए हुर्मुज दुनिया की कलीदी आबी गुजरगाह है. दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम 20% यहाँ से जाता है. ईरान और ओमान के साहिलों से ये गुजरता है. आज से पहले ये इस अंदाज से बंद नहीं हुआ, यानी जंग से पहले कभी बंद नहीं हुआ है. आज से पहले यहाँ पर किसी भी कश्ती को गुजरने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा है. अब जब ये सारा मामला छिड़ा था, तब ईरान ने कहा था कि अब हम इसको टॉल भी कर सकते हैं, अब हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं. इराक़ची साहब ने कहा था कि जब ये जंग खत्म होगी तब हम और ओमान जायजा लेंगे कि हमने इसका ऑपरेशन चलाना किस तरह है. अमेरिका कहता रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पैसे नहीं लगा सकते आप. इस तरह हर मुल्क ने पैसे लगाना शुरू कर दिया तो दुनिया कहाँ जाएगी. लेकिन ये मुआहिदा ये कहता है कि फिलहाल ईरान आबनाए हुर्मुज खोलने के इक़दामात करे और 60 दिनों तक कोई चार्ज के बगैर कमर्शियल वेसल्स चलेंगे. तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी इस सवाल का जवाब है कि विद नो चार्ज फॉर 60 days ओनली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द सी ऑफ ओमान, द ट्रैफिक ऑफ कमर्शियल वेसल्स विल इमीडिएटली स्टार्ट, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by Iran will be installed within 30 days. और इसके बाद ये मुआहिदा आगे जाकर इसी नुक्ते में ये कहता है कि आबनाए हुर्मुज के मुस्तकबिल के इंतजाम पर ओमान और दीगर साहिली रियासतों से ईरान मुशावरत करेगा. यानी कि आबनाए हुर्मुज क्या हमेशा टोल फ्री रहेगा, ये इस मुआहिदे में नहीं है. फौरी तौर पर टोल फ्री होगा 60 रोज के लिए. उसके बाद क्या होना है ये ईरान और ओमान तय करेंगे. तो ये एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता है इस सारे उसका मामले का. छठा नुक्ता भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें ईरान की फाइनेंशियल असिस्टेंस का तस्करा है, नंबर के साथ, हजम के साथ, और ये बहुत बड़ा हजम है. पाकिस्तान की मईशत का कुल हजम तकरीबन $450 बिलियन है. छठे नुक्ते का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूँ वक्त में, $300 अरब, जी हाँ $300 अरब की तामीर नौ और तरक्की. अमेरिका अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ ईरान की तामीर नौ और इक्तिसादी तरक्की के लिए कम से कम $300 अरब के मंसूबे पर काम करेगा. अमेरिका इस पे कहता है कि हम अपने जेब से टका भी नहीं देंगे इसमें, ये अभी जेडी वेंस ने कहा है. लेकिन $300 अरब ईरान को देने के हवाले से भी काम शुरू होगा. अमेरिका की इस पे पोजीशन ये है कि ईरान जितना ताउन करेगा उतने पैसे मिलते चले जाएंगे. $300 अरब का ये नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर है. सातवां नुक्ता ये कहता है ईरान पर, आप जानते हैं ये 1979 के इनकलाब ईरान के बाद से ईरान ने अपना बेशतर हिस्सा सख्त पाबंदियों में गुजारा है. सातवां नुक्ता उन पाबंदियों के मुतालिक बात करता है. अमेरिका ईरान पर आई तमाम इक़साम की पाबंदियां जिनका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका और ईरान से नहीं होगा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और जितनी भी पाबंदियां हैं उनको खत्म करने के हवाले से अमेरिका इक़दामात करेगा. आठवां नुक्ता कहता है जौहरी हथियारों से मुतालिक, जो अमेरिका का कहना था कि हमने जंग शुरू इसलिए की है कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके, तो जौहरी हथियार ईरान ने दोबारा यकीन दहानी कराई है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा. अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के मुस्तकबिल पर बाहमी इत्तेफाक से फैसला होगा. तो ये भी इंटरेस्टिंग है. ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम जौहरी हथियार हम तो बना ही नहीं रहे. हाँ, यूरेनियम अफजूदा करते हैं, एनर्जी के मकासद के लिए करते हैं, ना कि किसी और मकसद के लिए. यहाँ पर ये तय नहीं हुआ है अभी कि ईरान मजीद यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा. यहाँ लिखा है इस हवाले से आगे बात होगी. जब तक ये सब कुछ तय नहीं पाता 60 दिन में या 160 दिन में, तब तक क्या होगा. नवा नुक्ता इस बारे में बात करता है स्टेटस को होगा, यानी जब तक हतमी मुआहिदा नहीं होता ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो ईरान वो बरकरार रखेगा और अमेरिका कोई नई पाबंदियां नहीं लगा सकेगा. 10वां नुक्ता भी बहुत अहम है. ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है. दुनिया के आप टॉप 3-4 ममालिक निकालें तो ईरान के कदम के नीचे दुनिया के तेल के बड़े ज़खायर हैं जो कि ईरान के लिए ज़र मुबादला के बड़े ज़खायर का बाइस बन सकते हैं. 10वां नुक्ता ये कहता है कि
امریکہ فوری طور پر ایران کے خام تیل پیٹرولیم مصنوعات حوالے سے چھوٹ جاری کرے گا. تو ایران کے لیے آسان ہوگا آج کے بعد اپنے آئل ایکسپورٹس کو کرنا. ایران کے بہت سارے اثاثے فریز ہیں, منجمد ہیں. 11واں نقطہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد یا محدود اثاثوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا, یعنی کہ $300 بلین الگ ملنے ہیں, آئل ایکسپورٹس میں پابندیوں کا خاتمہ الگ ہونا ہے, IAEA اور اقوام متحدہ کے حوالے سے پابندیوں کا خاتمہ الگ ہونا ہے, اور منجمد اثاثے الگ بحال ہونے ہیں. 12واں نقطہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسا میکینزم بنائیں گے کہ جس سے ہم میک شور کریں کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے, یہ سارے کا سارا جو معاہدہ طے ہوا ہے, اس پر عمل ہوتا جائے. اس کے لیے ایک باقاعدہ میکینزم بنایا جائے. 13واں نقطہ ذرا سا کمپلیکیٹ, مطلب اس میں تکنیکی باتیں ہیں, اور 14واں نقطہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا معاہدہ ہے, یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بھی اس کو انڈورسمنٹ, ہانی کہ یہ 4 ممالک کا یا 2 ممالک کا معاہدہ نہیں رہے گا, بلکہ اقوام متحدہ بھی اس میں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ ایک فریق بنے گا. سو یہ ان تمام کا جو 14 نکات ہے, اس کا اب تک کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں پہ پیش کیا ہے. بہت ہی اہم پیش رفت نے یہاں پہ جنم لیا ہے, بہت ہی اہم پیش رفت ممکنہ طور پر یہاں سے مزید ہونے جا رہی ہے دنیا کے حصے سے, یعنی کہ سوئٹزرلینڈ سے, کہ جہاں پر امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے ڈیل ہو نہیں رہی, ڈیل ہو چکی ہے. پاکستان ثالث بن چکا ہے, پاکستان میڈیٹر بن چکا ہے, پاکستان کا نام اس تاریخی معاہدے میں آ چکا ہے. اس تاریخی معاہدے میں دنیا کے صرف 3 ممالک کے دستخط ہیں, 2 تو بہت obvious ہے, ایک فریق ایران ہے, ایک فریق امریکہ ہے. تیسرا دستخط, مرکزی دستخط, درمیانی دستخط پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے. تو آل دا کریڈٹ پاکستان کی تمام تر جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب, محسن نقوی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, جو بیوروکریسی ہے, منسٹری آف فارن افیئرز, تمام لوگ, اور پاکستان کی عسکری قیادت, فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب, کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے پاکستان نے یہ دن دیکھا ہے کہ دنیا کے اس حصے میں بھی پاکستان کا نام ایک بالکل الگ انداز سے, ایک نئے انداز سے, ایک بہت شاندار انداز سے, ایک بہت باوقار انداز سے لیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے, چیخیں یہاں تک سنائی دے رہی ہیں. پاکستان کا پڑوسی ملک ہے حالانکہ بھارت, ہم اتنا دور آ گئے پاکستان سے, لیکن یہاں تک بھارت کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. یہاں تک اسرائیل کی جو ناخوشی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس تمام تر معاملے پر جو ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے, اور پوری دنیا الحمدللہ پاکستان کے گن گا رہی ہے. یہ محاورتاً نہیں ہے, یہ اصلاً ہے. ہم نے ایران کے اسٹیٹ چینلز کے ترانے دیکھے, ایران کے میدان میں, ایران کے ایوان میں, امریکہ کے پریزیڈنٹ سے, اور یہاں سوئٹزرلینڈ کے تمام تر جو سفارتی حلقے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر جنیوا ایکارڈز ہوئے ہیں, یہ وہ سرزمین ہے جو جانی جاتی ہے سرس کی پیش رفت کے لیے, اور یہاں کی حکومت اس میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے. آج یہاں پر پیش رفت تو ہوئی ہے, لیکن اس میں مرکزی کردار کسی اور ملک نے نہیں بلکہ پاکستان نے ادا کیا ہے الحمدللہ. ہم یہاں ابھی موجود ہیں, یہاں سے اگر کوئی اور خبر جنم لیتی ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے, اور کچھ جو بڑے دلچسپ تاریخی حقائق ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم یہاں سے پیش کریں گے, اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام ہمیشہ یوں ہی بلند رکھے. خدا کی خاص رحمت ہے, بزرگوں کی بصارت ہے, کئی نسلوں کی قربانی, کئی نسلوں کی محنت ہے, اثاثہ ہے شہیدوں کا, اور تعاون ہی تعاون ہے, محبت ہی محبت ہے. جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان. محبت امن ہے, اور امن کا پیغام پاکستان. پاکستان پائندہ باد.